बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान का इलेक्शन, बल्कि एक और इलेक्शन एक मरतबा फिर बढ़ गया। वो जैसे प्रोग्राम तो बढ़ गया था वैसे हुआ। ये कौन सा इलेक्शन है और किस वजह से बढ़ रहा है? दूसरी तरफ वो कैद तन्हाई है, जेल में सख्तियाँ शुरू हो गई हैं, गंदा पानी नहाने के लिए क्या बंदोबस्त है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इमरान खान साहब अकेले नहीं हैं, पार्टी में भी प्रॉब्लम आ रही है। एक और पार्टी लीडर को गालियां पढ़ने का वक्त आ गया है। जैसे अली अमीन गंडापुर को पड़ी थी ना वो पिछले दिनों, जो तेरी वो जो सारा कुछ था ना, इसी तरह का एक और उनका जो लीडर हैं उनको गालियां पढ़ने का वक्त आ गया। वो कौन से लीडर हैं? लेकिन एक लीडर को तो मैं कह रहा हूँ ना गालियाँ पड़ रही हैं, एक लीडर को जूते पड़ गए हैं। वो कौन है? और वो भी पाकिस्तान में नहीं, सऊदी अरबिया में पड़े हैं। वो जूते कैसे पड़े हैं, ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मूडीज़ ने रेटिंग बेहतर कर दी है, $7 अरब मिलने वाले हैं। चांसेस IMF से जो हैं वो बेहतर हो गए हैं चांसेस मिलने के। लेकिन नवाज शरीफ साहब को अब कौन निकाल रहा है? जी हाँ, खबरें ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं और 11 सितंबर को मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा की बरसी के बाद वो लंदन रवाना हो जाएंगे। इब्तदाई खबरें यही हैं कि वो अपने इलाज मालजे के लिए, अपने चेकअप के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये रूटीन की चीज़ें हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये इसलिए अहम हो जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान वापस आए थे और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो जो है ना उनका ऐलान किया जा रहा था। और 8 फरवरी के इलेक्शन से 3 रोज़ कबल तो इश्तहारात छाप दिए गए। वो पूरे सफ़े के इश्तहार आपको याद होंगे, जिस पर लिखा हुआ था वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ये जो इश्तहार छपे हुए हैं, ये उस इलेक्शन से कबल तो ये ऐलान था नून लीग की तरफ से कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे पार्टी के जीतने की सूरत में। अच्छा, फिर जो भी हुआ 8 तारीख को और उससे ऑनवर्ड्स पार्टी फाइनली जीत गई। नंबर्स आ गए, नंबर्स इस तरह से आ गए, जीत इस तरह से गई कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो PTI थी, लेकिन वो अकेले थे और 2 पार्टियों से कम मिलकर हुकूमत बन सकती थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई। लेकिन फिर नवाज़ शरीफ साहब नज़र नहीं आए। नज़र इस तरह नहीं आए कि वो बिल्कुल ही बैकग्राउंड में चले गए। कभी वो यहाँ पर घर में थे लाहौर में और कभी वो मरी में होते थे। अभी भी उनके मामलात इसी तरह से है कि वो मरी होते हैं, ज़्यादा टाइम खामोश रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। और जब भी बोलते हैं उन्हें वो दुख सताता है जिसका वो अक्सर जिक्र करते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अफसोस की बात यह है कि 16 माह की पहले हुकूमत इमरान खान साहब की छुट्टी के बाद फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट का टाइम गुजरा और उसके बाद फिर दोबारा से उनके भाई की हुकूमत और पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत। लेकिन वो मसला हल नहीं हो पा रहा कि उन्हें क्यों निकाला। उसके जो असल मुजरमान थे, मुलजमान और मुजरमान, वो आज़ाद फिरते हैं, दंदनाते फिरते हैं, सिवाय 2 बड़े, मतलब उनमें से इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद वो अंदर जा चुके हैं। फैज़ हमीद के साथ क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान साहब के साथ अलग से है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का लंदन जाना मुख्तलिफ़ पहलुओं से है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो फेडअप हो गए हैं, वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, उनके ख्यालात के मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके ये तो हमें लगता है ना कि वो क्या क्या उन्हें मिलना था, उन्हें हमसे ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या हालात थे, क्या कंडीशंस थी और क्या कंडीशंस थी। एक तो हालात वाली कंडीशन है, एक शराइत वाली कंडीशंस थी। और उन सब के साथ जैसे भी बना, उनके भाई साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनके समधी इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ ही वहाँ बैठे हैं। और उनकी बेटी मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला है, जिनके साथ बैठकर वो अक्सर बड़े बड़े फ़ैसले अनाउंस करते हैं, जिसमें ताज़ा तरीन बिजली की कीमतें कम करने का फ़ैसला था, जो मरीम नवाज़ को स्ट्रेंथन करने के हवाले से। अगरचे मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने इस दौरे हुकूमत में जो उनका पहला टर्म है उसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव, कोई 40+ में इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने लिए हैं और उन पर काम भी शुरू हो चुका हुआ है। तो वो काम चल रहा है, नज़र आ रहा है। क्या उनका ये काम, क्या उनके ये प्रोजेक्ट्स उन्हें वो पॉपुलैरिटी दिला सकेंगे जो PTI के मुकाबले में नून लीग को इससे कबल हासिल थी, और उसकी बुनियाद पर वो दोबारा अपनी हुकूमतें बना सकेंगे? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसका अभी फ़िलहाल कुछ भी जवाब देना कबल अज़ वक्त होगा।
نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ پاکستان میں وہ علاج کیوں نہیں کراتے. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں, ایک بہت بڑے سیٹ ہیں پاکستان کے, بڑے بزنس مین ہیں, ملٹی بلینر ہوں گے. اچھا صرف وہ ڈیولز ایڈوکیسی کہہ لیں یا جو بھی, پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو ٹاپ پوزیشنز پر ہیں, وہ بزنس مین ہوں, وہ بیوروکریٹس ہوں, اور بہت سے لوگ, مطلب جن کے پاس یہ سہولتیں ہیں, جن کے پاس ڈھیر سارا پیسہ آ گیا ہے کسی بھی سورس سے, وہ سب جو ہیں اپنے علاج اور اپنے چیک اپس جو ہیں پاکستان سے باہر ہی کراتے ہیں. اچھا خاص طور پہ جو بڑے لوگ ہیں انہیں تو پتہ ہے 2 چیزوں کا, اپنے سسٹم کا اور اپنے لوگوں کی کمپیٹنس کا. تو جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ اس پہ کیوں ٹرسٹ کریں. آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں کہ جن لوگوں کے پاس, جن کی پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے اور ان کے وہ استطاعت دی ہے اللہ نے, تو وہ سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھانے کی بجائے پرائیویٹ ڈاکٹر سے اور اچھے سے اچھا اپنے بجٹ کے مطابق, اپنی پہنچ کے مطابق لوگ اچھے سے اچھا ڈاکٹر, اور اچھا جس کو سمجھا جاتا ہے مشہور ہو, زیادہ پیسے لیتا ہو, یہی ساری چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں, تو ان سے لوگ علاج کراتے ہیں. تو نواز شریف صاحب ہوں, آصف زرداری صاحب ہوں, جہانگیر ترین صاحب ہوں, میاں منشا صاحب ہوں, بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں, اور پھر بہت سارے لوگ ہیں. اب میں کس کے نام لوں, سسٹم میں جو چلانے والے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اسی وجہ سے, میرے خیال میں تو اسی وجہ سے نواز شریف صاحب بھی باہر جا کے اپنا علاج کراتے ہیں, اپنا چیک اپ کراتے ہیں, اور جتنی کامیابیاں ان کو مل چکی ہیں, میرا نہیں خیال کہ انہیں پاکستان سے بھاگنے کی ضرورت ہے. اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد اگلے کچھ عرصے میں پھر کوئی شاید تبدیلی آ جائے گی, بہت مشکل ہے. یہ سسٹم ایسے ہی چلے گا. اس کی تبدیلی کی صرف وجہ کچھ اور ہوگی اگر وہ ہوئی تو. فی الحال تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں, قید تنہائی جس کو وہ خود کہتے تھے, اب یہ خبریں آنی شروع ہو گئی کہ ان کو واقعی ان کے ٹائٹ کر دی گئی ہیں پوزیشن, ان کے حالات. اچھا, اور انہیں تقریباً قید تنہائی میں کر دیا گیا ہے, اور اب تو اعتراض آیا کہ انہیں غسل کے لیے صاف پانی نہیں مل رہا, گندا پانی مل رہا. مجھے نہیں سمجھ آتی گندا پانی کیسا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ نارمل پانی ہو جو سب قیدیوں کو ملتا ہے, وہ بھی انہیں تو گندا لگے گا. ان کے خیال میں تو انہیں نیسلے کی بوٹلز بڑی ملنی چاہیے, 19 لیٹر والی, جس سے وہ غسل فرمائیں. ایک بار ان کے اپنے نخرے اپنی جگہ ہے. قید تنہائی کا وہ بار بار شور مچاتے تھے, اگرچہ کچھ دن پہلے تک ان کا مسئلہ کچھ اور تھا, وہ الیکٹرک ٹوتھ برش ان کا مسئلہ تھا کہ وہ چاہیے انہیں. آئی ڈونٹ نو ملا ہے یا نہیں ملا. اس سے پہلے فریج کا مسئلہ تھا, پہلے ایئر کولر کا مسئلہ تھا, میٹرس چاہیے تھا, ایکسرسائز مشین چاہیے تھی, کتابیں چاہیے تھیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے مسائل تھے, جو ان کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن بار ان کا جو رونا دھونا تھا وہ اپنی جگہ چل رہا ہے, اور اب تھوڑی سی چیزیں ٹائٹ بھی ہو گئی ہیں. تو اس طرف انہیں جو امید بندی تھی کہ آکسفورڈ کا الیکشن لڑ کے وہ جیت جائیں گے, اور آکسفورڈ کے وہ وی سی بن جائیں گے, چانسلر بن جائیں گے آکسفورڈ یونیورسٹی کے, تو پھر حکومت کو مجبوراً انہیں نکالنا پڑے گا, جیل سے نکال کے انگلینڈ بھیجنا پڑے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا. اس سے پہلے کچھ خطوط لکھے گئے تھے, اور اب کچھ ویڈیوز آئی ہیں جس میں کچھ لوگ آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے جو ثبوت تھے, عمران خان صاحب کے گھڑی چوری کے ثبوت, طالبان کی حمایت, توشہ خانہ کی چوریاں, اور خاص طور پہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے جو پکڑ کے پاکستان کی انلیگل منی تھی 190 ملین پاؤنڈ جو پکڑے تھے, اور وہ حکومت پاکستان کو واپس کرنے تھے, بلکہ کر دیے تھے, تو وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرانے کی بجائے عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تھے. تو وہ فراڈ کی جو ان کی ہسٹری ہے, فراڈ کے جو ان کے ثبوت ہیں جو ان کے پاس اویلیبل تھے, جن لوگوں کے پاس, وہ انہوں نے ادھر آکسفورڈ میں جا کے جمع کرا دیے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے لیے جیتنا مشکل ہوگا. اگرچہ صورتحال ذرا دوسری سائڈ سے اور ہے. پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کام کر لیا. بلکہ آج ہی میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو پی ٹی آئی کے شدید قسم کے حامی ہیں, اور کانٹیکٹس ہوتے ہیں نا کسی خاص اس میں پروفیشن اور گروپ کی وجہ سے. بلکہ میں آپ کو بتا دوں بڑے سینئر ایک ڈاکٹر ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی لابنگ کیا وہاں, کیسی لابنگ کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں وہ وی سی بنانے کے لیے, وائس چانسلر بنانے کے لیے. تو حضور آپ کی لابنگ اپنی جگہ ہے, وہ ہر سیر کو سوا سیر, اور وہ ممکن ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی صورت میں لابنگ کی وجہ سے, چونکہ وہ جو ڈاکٹرز کا تو خیال ہے نا کہ وہ لابنگ کر رہے ہیں, میرے خیال میں تو گولڈ سمتھ فیملی بھی لابنگ کر رہی ہوگی. تو ڈاکٹرز سے زیادہ جو ہے طاقتور لابی جو ہے
وہ گولڈ سمتھ فیملی ہوگی. ظاہر ہے ان کے رشتہ دار ہیں یار, ان کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں عمران خان صاحب کے, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو اگر وہ گولڈ سمتھ فیملی انہیں سپورٹ کرے تو پھر وہ لابی واقعی مضبوط ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہاں سے جو نون لیگ کے حامی ہیں یا جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں وہ بھی اپنی پوری ورکنگ کر رہے ہیں, وہ وہاں لے کر گئے ہیں. دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور نتیجہ تو یہ بھی ہے کہ ایک صاحب پی ٹی آئی کے چاہنے والے پھڑے گئے تھے, وہ تھا نا کہ وہ پھڑے گئے تھے, تو وہ ہیں جناب سابق ایم این اے فہیم خان صاحب, جو عمرہ کے ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے, اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر احرام باندھ کر جو انہوں نے ویڈیو بنائی اور وہ اپنے ٹویٹر پر بھی شیئر کی, اور جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب مجبوراً میں احرام باندھ کے کر رہا ہوں, اور قسمیں کھا رہے ہیں کہ 9 مئی کا مقدمے جھوٹے ہیں اور وہ سب غلط ہے, اس نے کبھی ایسا نہیں کہا, اور عمران خان جلد رہا بھی ہو جائیں گے اور وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے جو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی, تو مقامات مقدسہ کو سیاسی مقامات اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جو ہے ظاہر غلط چیز ہے. تو خبر یہ آئی ہے کہ انہیں وہاں گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتار کر کے ظاہر پیار محبت تو نہیں کر رہے ہوں گے. تو وہ پرانے زمانے میں جو نعرے لگتے تھے نا, لال میں کیا کہوں, اب میں اس کی نہ حمایت کر سکتا اس طرح کی چیزوں کی, لیکن میں اس بات کی بھی حمایت نہیں کر سکتا کہ عمرے کے جو عبادت ہے اس کے دوران آپ اس کو سیاسی نعرے بازی اور سیاسی تقاریر اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. وہ بھی غلط تھا. یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے, تو سعودی حکومت نے یہ سٹیپ لیا ہے, جس کی خبر آئی, اور پھر نعیم پنجوتا صاحب جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما اور وکیل, انہوں نے بھی خبروں کے مطابق اس بات کی تصدیق کی ہے. تو یہ گرفتاری ہو گئی ہے. پی ٹی آئی والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہر جگہ یہ بدتمیزی نہیں چلے گی. یہ پاکستان میں یہ کھلی چھٹی جو ملی ہوئی ہے نا کہ جو مرضی کرے, یہ دنیا میں ہر جگہ نہیں ملتی. یہ باقی جگہوں پہ انہیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. تمیز سے رہے بھائی, اتنی سی بات ہے, تمیز سے رہے. اب جو احتجاج کا جہاں مقام ہے وہاں ہے نا, وہاں کھڑے ہو کے جو کریں پاکستان میں آ کے کریں. یہاں تو کرتے نہیں ہیں, یہاں تو جلسہ نہیں ہو رہا ہے کہ فلاں تاریخ دے دی, فلاں تاریخ دے دی, 8 ستمبر دے دی, پھر 17 ستمبر, اور پتہ نہیں کون کون سی تاریخیں, بار جب ہوں گے تب دیکھی جائے گی. لیکن یہ تو پکڑے گئے ہیں, یہ تو لترول والوں میں, ایک گالیاں پڑھنے والوں میں بھی ہیں, اور وہ ہیں علی محمد خان صاحب, جو ٹی وی انٹرویو میں جب ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, اپنا اور باقی لوگوں کا نام لے کے, ان کا مطلب تھا پی ٹی آئی نے کیا. تو وہ محترمہ نے پوچھا کہ جناب تو پھر عثمان بزدار کو بھی تو کوئی نہیں جانتا تھا. تو پھر وہ کھسیانی سی ہنستے لگے. شرمندگی تو ہوتی ہے نا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ انسان سے زندگی میں کچھ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, پتہ نہیں خان صاحب, عمران خان صاحب اس کو غلطی تسلیم کریں گے یا نہیں. میرے خیال میں پنجاب ڈیزروڈ اے بیٹر سی ایم. مطلب علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور عمران خان صاحب سے بڑی غلطی ہوئی ہے, اور پتہ نہیں وہ اس کو تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. اور ان کے خیال میں پنجاب کا جو سی ایم تھا وہ اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا. یعنی ان کے خیال میں عمران خان نے بہتر فیصلہ نہیں کیا تھا. او تیری خیر, اب علی محمد خان صاحب خیر بنائیں. وہ جس طرح گالیاں پڑی تھی نا اس کو ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کو, تو اسی طرح کی گالیاں تیری ڈیش 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 ڈیش, وہ ساری جو ہے نا, بس دعا کریں کہ وہ نسرین پتہ نہیں کیا نام ہے اس خاتون کا, مجھے کوئی دوست اس نے بتا رہے تھے, میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر نہیں کیا تھا نام کا, شاید ان کا نام نسرین ہے یا جو بھی ہے, برطانیہ والی جو خاتون ہے, اور جو پھر وہ جو ماں بہن ایک کر دیتی ہیں جس طرح سے. تو اگر ان کے علم میں آ گیا کہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب غلط فیصلے کرتے ہیں یا کیے تھے انہوں نے, تو بس پھر وہ اپنی خیر منائیں. خیر تو منانے کی بات ہم اپنے ملک کے لیے بھی کرتے ہیں, بلکہ اس کی خیر کی دعائیں کرتے ہیں ہر روز کہ اللہ خیر کرے ہمارے لیے, ہم سب کی اور ہمارے ملک کی. وہ جو $7 ارب IMF سے ملنا تھا وہ ڈیلے تو ضرور ہے, لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کے لیے جلدی ہی دوبارہ اجلاس ہوگا, خصوصی اجلاس ہوگا, جس میں شاید وہ اپروول ہو جائے. اور موڈیز نے بھی اسی خبر کی بنیاد پر یا اس امید کی بنیاد پر پاکستان کی ریٹنگ تھوڑی سی بہتر کر دی ہے. تو وہی دعا کہ رب سونا میرے سونے وطن کی خیر کرے. شکریہ.